बिही मिस्कीनन, ये मस्कीनों को, व यतीमन और यतीमों को, व असीरा और कैदियों को ये खाना खिलाते हैं। इसका मतलब क्या है? कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा इसका सादा सा मतलब है कि नेक आदमी है, ये नेक काम करते हैं। और अबू बकर सिद्दीक़ चले गए। हज़रत उमर आए, उनसे भी मैंने कहा, वो भी आए चुप करके ना। मैंने कहा जी इस ऐत दा मतलब दस्या जे कि जेडे नेक बंदे ने ना खाना खवाते ने माड़ियां नूं, गरीबां नूं। अज भी अल्लाह के फजल से हमारी मस्जिद में ऐसे अल्लाह के बंदे बैठे हुए हैं, सुबह उठ के सबसे पहले अल्लाह के रस्ते में वो सदका करते हैं, गरीबों के काम आते हैं, यतीमों मस्कीनों हाफिज़ों के काम आते। कई अल्लाह के नेक बंदे हैं जो अल्लाह करे ये क़यामत तक नेकी जो है उनकी जारी रहे। कहते हैं मैंने हज़रत उमर से पूछा, उन्होंने भी कहा इसका ये मतलब है कि गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाना चाहिए, नेक बंदे खिलाते हैं। हज़रत उमर भी चले गए। कहते मैं समझ नहीं आई मैं किस तरह कहा कि मैनू भुख लगी है, मैं बड़ा। कहते हैं उधर से मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे थे, मैंने उनको कहा या रसूलल्लाह ये जो आयत आपके ऊपर उतरी है, वयुतीमून तौअमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, या रसूलल्लाह इस आयत का क्या मतलब है? लोग जो है ना, जो चंगे लोग हैं वो मस्कीनों को, माड़े गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को और ये कैदियों को खाना खिलाते हैं। ए अल्लाह के रसूल इसका क्या मतलब है? हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम आपने हज़रत अबू हुरैरा को देखा, देख के कायनात का इमाम मुस्कुराया है। फरमाया चल मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूँ, मेरे साथ हो। नबी अलैहिस्सलाम अपने घर ले गए, अपने घर में कोई चीज़ है खाने को? आपने घर वालों से पूछा, अपनी बीवी से, तो बताया गया अल्लाह के रसूल किसी ने ना दूध का एक प्याला भेजा है, ये हदिया भेजा और कोई चीज़ खाने को नहीं है। अल्लाह को देखो, नबियों का इमाम, असली पीर कायनात का, ये कह रहा है घर में खाने को कुछ नहीं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान के लुटेरे चोर पीर जो हैं, ये अरबों नहीं खरबों रुपए इनके इंग्लैंड के अंदर, फलां मुल्क के अंदर, फलां मुल्क के अंदर, फलां मुल्क के अंदर। और लोगों, और तुम्हें नज़र नहीं आता ये पीर बनने के काबिल है? पीर बनने के काबिल अगर है तो वो एक मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु। समझ नहीं आती। ए जी घर में कुछ नहीं, दूध का प्याला, फरमाया दे दो। दूध का प्याला लेके नबी अलैहिस्सलाम ने क्या ले अबू हुरैरा, कहते हैं मुझे बड़ी भूख लगी, मैं पी लो। आप फरमाया ठहर जा। वो जो मस्जिद के अंदर वो जो टारा है ना सुफ़ा, उसमें रहने वाले और भी बड़े गरीब हैं, और जाओ उनको बुला के ले आओ। मैं क्या दूध का एक प्याला है तो उनको बुला के, भूख मुझे लगी हुई है, बेहोशी मुझे हो रही है। आपने, मैं उनको बुला के, वो सारे, आपने फरमाया अबू हुरैरा ले लो ये दूध, इनको पिलाओ। एक को दिया, अल्लाह ने बरकत डाल दी, देखो। दूसरे ने पिया, तीसरे, कड़ी मुड़ी हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब बंदा दूध पी लेता ना, मैं आगे होके देखता था दूध मुकता नहीं गया, बेची है कोई बच्चा, दूध का प्याला भरेया। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पंजवा आया, 70 से ऊपर सहाबा थे, सारे का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी अपने सहाबा से बड़ा प्यार करते थे और हर वक्त ये ख्याल रखते थे कि मेरे किसी सहाबी को या सारे सहाबा को या सहाबियात को या इनके बच्चों को कोई तकलीफ़ ना पहुंच जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बड़ा ख्याल रखते थे, कि इनको अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे दे। किसी किस्म की कोई परेशानी होती, मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ुद परेशान हो जाते कि मेरे सहाबा को ये परेशानी हुई है। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों ना परेशान होते? ये सहाबा वो थे जिन सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ बख्शा। कायनात के इमाम ने अल्लाह के सामने रातों को रो रो के दुआएं कर कर के अल्लाह से मांगे थे ये, और फिर सजदे में गए होते,
اپنے سر کے اوپر اونٹ کی گندی اوجڑیاں بھی رکھا کے یہ صحابہ بنے تھے، اور اپنی بیٹیوں کو 2 بیٹیوں کو طلاقیں دلوا کے محمد الرسول اللہ کے یہ ساتھی بنے تھے۔ اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت خیال کیا کرتے تھے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ پہنچے محمد الرسول اللہ کو۔ حدیث میں کچھ واقعات ایسے آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے بارے میں بڑے پریشان رہتے تھے کہ یا اللہ ان کو تکلیف نہ کو پہنچ جائے۔ حدیث کے اندر صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے سارے ساتھی اکٹھے کیے، یہ 313 یا 315 یہ 2 قسم کی روایتیں آتی ہیں کہ 313 یا 315 نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے، اور یہ جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ سامان کیا تھا؟ 5-6 تلواریں، 2 گھوڑے، یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، 2 گھوڑے، اور مشرکین کے پاس 300 گھوڑوں کے اوپر 1000 کا لشکر وہ آیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیر، تلواریں اور اصلی اسلحہ جنگی جو سامان تھا یہ سارے کا سارا ابو جہل پارٹی یہ لے کے آئی تھی۔ ادھر محمد الرسول اللہ کے پاس یہی ساتھی تھے ماڑے ماڑے۔ یعنی سوچنے والی بات ہے کہ 2 گھوڑے لے کے محمد الرسول اللہ چل پڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، اور سامنے اتنا بڑا 1000 کا لشکر ہے جن کے پاس برچیاں ہیں، تلواریں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس اس دور کا اسلحہ تھا۔ نبی علیہ السلام جس وقت یہ مدینہ سے چلے ہیں، کفار مکہ سے چلے تھے جو مشرکین تھے ابو جہل وغیرہ، تو یہ بدر کے مقام کے اوپر آ کے دونوں کا ٹاکرا ہوا۔ یہاں ایک میدان تھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس جگہ ٹھہر جاؤ۔ جب صحابہ ٹھہرے ہیں ادھر، تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے کہ ادھر بیٹھنا ہے ہم نے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کبھی جنگ لڑی نہیں، آپ کو پتہ نہیں جنگوں کا کیا حال ہوتا ہے، کس طریقے سے ہم شروع سے جنگیں لڑتے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ادھر بیٹھنا ہے، ہم نے ادھر جا کے بیٹھنا ہے، ادھر اپنی صف بندی کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ صحابہ سارے نبی علیہ السلام نے صفوں میں صحابہ کو وہ کھڑا کر دیا، اور دوسری طرف سے ابو جہل کا لشکر بھی آ گیا، 1000 سے اوپر کا لشکر، اور بڑے خود سروں کے اوپر پہنے ہوئے اور بڑی زریں پہنی ہوئی تھیں لوہے کی، پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس سامان تھا۔ یہ بھی سامنے سارے آ کے یہ کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کے پاس ہے کیا؟ 2 تلواریں، 3 4 5 6 تلواریں، بس 2 گھوڑے۔ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دن صبح یہ بدر کی لڑائی ہونی تھی نا، نبی علیہ السلام نے شام کو رات کو صحابہ کو بتا دیا کہ تم اس طریقے سے یہاں کھڑے ہونا ہے، ایسے کھڑے ہونا ہے، لائنیں بنا کے۔ رات پڑ گئی، رات کی وجہ سے صحابہ جو تھے نا یہ سو گئے۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، سارے ہی سو گئے۔ ایک ایسا بھی انسان تھا جو نہیں سویا، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہا، چادر محمد الرسول اللہ کے اوپر تھی، آپ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں یاد رکھو، نبی کو بھی اگر ضرورت پڑے تو مدد کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ ساری رات محمد الرسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرتے رہے، اللہم انجز لی، اللہم انجز لی ما وعدتنی۔ یا اللہ میرے پاس تو یہ 313 تھے جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں، تیرے پاس یا اللہ ان کو میں لے کے آیا ہوں،
یا اللہ تو اب اپنے وعدہ جو تو نبیوں کے ساتھ وعدہ ہے نا کہ تو ان کی مدد کرتا ہے، یا اللہ کھڑے ہیں محمد الرسول اللہ، یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے، یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے، یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے محمد الرسول اللہ ساری رات اللہم انشد کا آدھا کا وعدہ کا، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو نبیوں کی مدد کرتا ہے، مومنوں کی مدد کرتا ہے، ہم نے پوری کوشش کے ساتھ جو کوئی تھا نا میرے پاس اتنا ہی سامان تھا، یا اللہ اب تو آ جا، تو مہربانی کر دے، تو میری مدد فرما۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا، یا اللہ یہ چند بندے اس کائنات میں، یہ چند بندے اللہ یہ اگر کل یہ شہید ہو گئے سارے، اس زمین کے اوپر پہ تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی بندہ نہیں رہنا، لا تعبد ابدا، یا اللہ تیری کس نے عبادت نہیں کرنی، سب شرک اور کفر والے لوگ دنیا پہ رہ جانے، یہ خالص تیرے بندے ہیں، یہ تیری عبادت کرنے والے ہیں، یا اللہ تو مدد کر۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا اللہ میری مدد کر، تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ساری رات ہی محمد الرسول اللہ جو تھے اللہ کے سامنے کھڑے، گزر گئی، لوگ سوئے ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے ایسے دیکھا، یا رسول اللہ صبح کا جب ٹائم ہو گیا نا صبح فجر کا، یا رسول اللہ آپ ساری رات، اور نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے ایسے کھڑے تھے کہ جو چادر آپ نے اوپر پتہ نہیں کب کی چادر گر گئی ہوئی تھی، بڑے خلوص سے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے ساری رات ہی گزر گئی، یا اللہ ان کی مدد کر۔ ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا، اللہ اگر یہ ختم ہو گیا تیری کی عبادت کرنے والا، قیامت تک زمین کے اوپر خالص عبادت کرنے والا کوئی بندہ نہیں رہے۔ ساری رات ہی محمد الرسول اللہ یہی خیال کرتے رہے، یا اللہ یہ تھوڑے سے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بات کہہ دی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر کی آسمان سے، اور جس طرح زمین پہ ساری رات ہی محمد الرسول اللہ ہاتھ اٹھائے ہمارے سامنے کھڑے رہے، آسمان سے ہم نے فرشتے بھیج کے پھر مدد کی۔ ہم نے پھر صحابہ کے بارے میں بڑا پریشان رہتے تھے، یا اللہ ان کو کچھ ہو نہ جائے، اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر تیرا نام کس نے لینا ہے؟ بندوں میں تو ساری دنیا میں خالص توحید کا نام لینے والے بندوں میں صرف بندے محمد الرسول اللہ کے ساتھی تھے بس۔ حدیث میں ایک اور بھی واقعہ آتا ہے کہ صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے بارے میں پریشان کس طرح ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ ایک رات مدینہ کے اندر صاحب کی قسم وہ ضائع ہو جائے گی، یاد رکھنا، اور قربانی بیچ بھی نہیں سکتا اس کی کھال کو کہ لا میں بیچ کے کسی نو پیسے دے، نہ تو مالک نہیں، تو نے اللہ کو دے دی، غریب کو دو وہ خود بیچے اس کو۔ قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنے کی یہ کوئی شریعت نہیں، خود کھاؤ غریبوں کو بھی دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، او لوگو اور خود بھی کھا لو، اور جو مسلمان گھر میں بیٹھا نا، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں مر جان کے انہوں نے کدی منگن نہیں جانا، اس کو کہتے ہیں کانے، اور جاؤ کئی بندے کانے نے کانے ہے، انہوں نے نہیں منگنا ہونا، جاؤ انہوں نے گھر پہنچا کے آؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ والموتر، اور کئی آ جاتے ہیں یار گوشت نہیں آیا سویر دا دیو، یہ لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے، بڑے بڑے دنا لوگ ہیں۔ ایک مسئلہ اور بڑا جھوٹا مسئلہ، اور آپ نے سب نے بھی شاید سنا ہوگا، جی قربانی کا گوشت اگر بندہ چاہے تو سارا بھی کھا سکتا ہے، اور یہ جھوٹ ہے، رب کی قسم جھوٹ ہے، رب کی قسم جھوٹ ہے،
اللہ کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور جا کے جو نہیں مانگنے آیا اس کو دے کے آؤ، دے کے آؤ، دے کے آؤ۔ اللہ یہ کہہ دیتا سارا کھا سکتے ہو، سارا ہی کھا لو۔ ہم مسلم روڈ میں رہتے تھے تو وہاں 4 بھرا تھے بڑے سوکھے، تو بڑے عقل مند سن، اور 4 بھرا پہلے دن جاندے سن ایک کولو، اور سارا وہ بکرا کھا کے اوجری تک بھی کھا جاندے سن۔ اگلے دن سارے 4 جاندے ہیں دوجے گھر، اگلے دن تیجے گھر، اگلے دن چوتھے گھر، کہنا رب دی قسم بچے ہی کو نہیں دے، یہ کی اللہ نہ یہ قربانی نہیں، اللہ کے نام کی قربانی کی ہے تو لوگوں کو بچاؤ۔ قربانی کا یاد رکھیں، اگر مسلمانوں کو گوشت نہ پہنچے تو 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں گوشت نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ کی گلی میں محلے میں کئی لوگوں کے گھر گوشت نہیں نہ پہنچا، آپ 3 دن سے زیادہ گوشت گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر پہنچ گیا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، جتنے دن چاہے آپ کھائیں۔ یہ قربانیاں جو مسلمان کرتے ہیں، دعا کرو اللہ ان قربانیوں کو قبول کرے، اور اللہ حلال مال سے نماز پڑھ کے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔